अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस वीलॉग में हम बात करेंगे गज़ा जंगबंदी के हवाले से स्टेटस क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीलॉग में ख़ुसूसी तौर पर जो गज़ा जंगबंदी है उसके इस वक्त कौन से नुकात पर जो है वो पहुंची है, इस जंगबंदी के हवाले से तफसीलात जानते हैं फैज़ान रिजवी साहब से। फैज़ान साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जंगबंदी है, किस नुक्ते पर पहुंची है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या स्टेटस है? अच्छा, जंगबंदी अभी तक जो है वो चौथे नुक्ते पर ही है। और चौथा नुक्ता आपको मालूम है कि वो ये कहता है कि कैदियों का तबादला होगा इसराइल और फलस्तीन के दरमियान। अब तक स्टेटस ये है कि हमास की जमात की जानिब से पहले दिन आपको मालूम है कि 20 जिंदा कैदी, 20 ही थे हमास के पास इसराइल के जिंदा कैदी। वो तो पहले दिन हमास ने इसराइल के हवाले कर दिए थे, बाकी रह गए थे 28 मुर्दा कैदी। और आज तक का स्टेटस ये है कि हमास की जानिब से 20 जो मुर्दा कैदी हैं, जो लाशें हैं, वो इसराइल के हवाले की जा चुके हैं। पीछे रह गई 8 उनकी तलाश जारी है। हैवी मशीनरी इजिप्ट से पहुंच चुकी है और हैवी मशीनरी के थ्रू वो जो 8 बाकी लाशें हैं इसराइल के कैदियों की, उनकी तलाश का अमल जारी है। बदले में जो इसराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदी हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये 20 नुकाती आपको मालूम है कि जंगबंदी मंसूबा है। और ये जो चौथा नुक्ता है, इस पर अमल दरामद के लिए 72 घंटे डिसाइड किए गए थे कि 72 घंटों के अंदर कैदियों का तबादला हो जाएगा, यानी कि लाशें भी हमास की जानिब से इसराइल के हवाले कर दी जाएंगी। लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह की जितना मलबा है वहां से निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल, मलबा बहुत ज्यादा है। तो ये हैवी मशीनरी भी आ चुकी है और लाशें एक दो करके जो लाशें हैं वो मिल भी रही हैं, क्योंकि हमास की जमात भी पॉइंट आउट कर रही है कि इस जगह पर खुदाई करो और इस जगह पर खुदाई करो। और इसराइल के पास भी कुछ इंटेलिजेंस है कि यहाँ पर हमारे कैदी हैं। तो ये एक दो करके लाशें मिल तो रही हैं। और 8 जो बाकी लाशें हैं, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो नवंबर का महीना अभी स्टार्ट हुआ, तो इस नवंबर के महीने में 8 लाशें ये हमास की जमात की जानिब से इसराइल के हवाले कर दी जाएंगी। कर दी। इस वक्त इमदाद की क्या सूरत हाल है और इमदाद क्या इस वक्त पहुंच रही है? अच्छा, इमदाद की ये जो मैंने आपको बताया कि 72 घंटे तय हुए थे कि कैदियों का तबादला हो जाएगा, लाशें हवाले कर दी जाएंगी और इसराइली अथॉरिटीज की जानिब से तकरीबन 2000 जो फलस्तीनी है वो हवाले कर दिए जाएंगे। अब ये 72 घंटों से बात जो है वो बहुत आगे निकल गई। तो ये बहाना लेकर इसराइल ने राफा की साइड से जो इमदाद है उसको इसराइल ने बंद कर दिया। और अभी भी ये इमदाद बंद की हुई है। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की एक बयान जारी किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि अब जबकि 8 लाशें रह गई हैं और हैवी मशीनरी भी काम पर लगी हुई है, तो ये जो राफा बॉर्डर है इसको इसराइली अथॉरिटीज की जानिब से खोल देना चाहिए। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के पास एक बहाना है कि ये वायलेशन है, ये जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है कि हमास की जमात की जानिब से 72 घंटों में लाशें हवाले नहीं की गई। तो यहाँ पर जो राफा बॉर्डर है, जो इमदाद है, वो भी बंद है और बमबारी भी जारी है। बमबारी भी जारी है इस वक्त। इसराइल की आज एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं खान यूनिस के अंदर। और अब तक जब से ये जंगबंदी मुआहिदा इस पर अमल दरामद स्टार्ट हुआ, तो तब से लेकर आज तक 236 जो मासूम फलस्तीनी हैं वो मुख्तलिफ वाकयात में मुख्तलिफ 236 उनको शहीद किया जा चुका है। और आज भी खान यूनिस के अंदर बमबारी रिपोर्ट हुई। ट्रंप का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? अच्छा, मुसलमान ममालिक और डोनाल्ड ट्रंप जो मीडिएटर्स हैं, जो ये पार्टियां हैं, अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब तुर्किया की जानिब से आज एक बयान सामने आया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जी 200 से ज्यादा शहादतें रिपोर्ट हुई हैं जब से जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद स्टार्ट हुआ। तो इसराइल जो है वो जंगबंदी मुआहिदे को वायलेट कर रहा है। सो व्हाट, आप क्या करेंगे? तुर्किया एक पार्टी है, तुर्किया इस जंगबंदी मुआहिदे के अंदर एक पार्टी है, कतर भी है, मिस्र भी है। और तुर्किया ऐन वक्त पर इस जंगबंदी मुआहिदे के अंदर एक मेन पार्टी के तौर पर तुर्किया को शामिल किया गया था। सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया गया था कि आप ये कह दें कि जी 200 से ज़्यादा शहीद हो गए और ये इसराइल जो है वो वायलेट कर रहा है जंगबंदी मुआहिदे को। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से ये कहा गया और उसके बाद फुल स्टॉप। अब रजब तैयब एर्दोगान ने ये नहीं कहा कि इन वायलेशंस का की जो सज़ा है वो क्या होगी इसराइल के लिए, कौन से जो मीडिएटर्स हैं ये क्या करेंगे अगर इसराइल ने 236 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तो इस पर बात नहीं की जाती, मजम्मती बयान झाड़ दिया जाता है और उसके बाद खामोशी। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया ज़िक्रिया को CNN पर। कतर के प्राइम मिनिस्टर से जब एंकर ने सवाल पूछा कि जी जंगबंदी मुआहिदे की वायलेशन सामने आ रही हैं,
اور بڑی وائلیشن اسرائیل کی ایئر سٹرائکس رپورٹ ہو رہی ہیں, 200 سے زیادہ شہادتیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ ٹکے گا؟ تو قطر کے امیر نے کہا کہ ہاں تھوڑی بہت وائلیشنز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئیں, اور ایک دفعہ ایسا لگا تھا کہ جنگ بندی معاہدہ ٹوٹ جائے گا, لیکن ہم نے سب کچھ سنبھال لیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ سچویشن کیا ہے, کہ امداد رکی ہوئی ہے, بمباری آج بھی رپورٹ ہوئی ہے خان یونس کے اندر, 236 شہادتیں, اور غزہ کے معصوم فلسطینیوں سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں. اور مسلمانوں کا یہ رد عمل ہے, اور مسلمانوں کا یہ رد عمل ہے کہ قطر جو مین سالس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھیں لیکن ہم نے سب کچھ سنبھال لیا. اب قطر کے جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جنگ بندی معاہدہ آگے کی جانب بڑھے گا, اور جو حماس کے ہتھیار ڈالنے کا معاملہ ہے وہاں تک جنگ بندی معاہدہ آئے گا. اینکر کی جانب سے ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا جو کہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, کہ جو پیس کیپرس ہیں مسلمان ممالک, جس میں ٹائمز آف اسرائیل پر جو 3 نام سامنے آئے اس میں پاکستان کا بھی نام ہے, آذربائیجان کا بھی نام ہے, انڈونیشیا کا بھی نام ہے, کہ ان کنٹریز کے جو ٹروپس ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر تعینات ہوں گے. تو قطر کے امیر سے اینکر نے سوال پوچھا کہ جی یہ جو مسلمان ممالک ہیں, اردن کے شاہ عبداللہ نے یہ کہا کہ ان مسلمان ممالک میں سے کوئی بھی اپنے ٹروپس نہیں بھیجے گا, اگر حماس کو ڈسارم کرنا ہے یا ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے, ان کے ٹنلز کو تباہ کرنا ہے, تو کون سا مسلمان ملک اپنے ٹروپس بھیجے گا؟ تو قطر کے امیر نے کہا کہ نہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہماری ڈیوٹیاں بتا دو. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ ڈیوٹیاں لگائے گا کہ مسلمان فوجیں جو ہیں وہ جا کے کیا کریں گی, وہ جا کے کیا کریں گے, ان کی ٹاسک کیا ہوگا ان کا. اب پاکستان جاتا ہے یا انڈونیشیا جاتا ہے یا آذربائیجان جاتا ہے تو وہ امریکہ سے باس سے, یہ قطر کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ ڈیوٹیاں بتا دیں ہماری کہ ہم نے جا کر وہاں پر کرنا کیا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ جو ڈپلائمنٹ کا عمل ہے یہ سٹارٹ کیا جائے گا. ایک اور اہم سوال جو قطر کے پرائم منسٹر سے پوچھا گیا وہ تھا ایران سے متعلق, اور اینکر نے سوال سمپل سا کیا. اینکر نے پوچھا کہ ایران کیا ہے, ایران آپ کے لیے کیسا ملک ہے, آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ تو قطر کے امیر نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے اور ایران کے جو گیس کو لے کر ایک راستہ ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں, ایران اور قطر, اور ایران ایک بغیر جوہری ہتھیاروں کا ایران ہمیں اچھا لگتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں بغیر جوہری ہتھیاروں کی, ہاں نیوکلیئر ایران نہ ہو, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ایران کے معاملات ہیں جوہری مذاکرات والے وہ طے پا جائیں, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم ایک پراسپر ایران ہم دیکھنا چاہتے ہیں. قطر کے پرائم منسٹر نے کہا. اچھا, یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے آج 60 منٹس کو انٹرویو دیا اور یہی سوال ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی پوچھا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کون سا نیوکلیئر ایران, ایران کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ تو ہم نے کب کے اڑا مارے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک نیا مڈل ایسٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب ایران کا جو تھریٹ ہے وہ ہم ایلیمینیٹ کر چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 منٹس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں اس نے. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی بات کی کہ آپ نے سنا نہیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے ملینز جانوں کو بچا لیا ہے, اور انہوں نے میری بڑی تعریفیں کی تھی. پھر اس نے ایک پرچہ نکالا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس پرچے کے اوپر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا بھی نام تھا, آذربائیجان آرمینیا کا بھی نام تھا, کہ میں نے یہ جنگیں بند کروائی ہیں اور سب میرے مترف ہیں. اور ان جنگوں کے اندر, اس لسٹ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھائی 60 منٹس کو, تو اس کے اندر ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی تھی کہ میں نے بند کروائی ہے, اور حماس اور اسرائیل کی جنگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے بند کروائی. اور اب میں بہت کچھ آگے بڑی بڑی خبریں میں آپ کو بتا دوں کرام صاحب, اسی مہینے نومبر کے مہینے بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آئیں گی. ایران کا کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, ایران کی جانب سے آج ایران کے سپریم لیڈر نے بھی خطاب کیا. ایران کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا, فورن منسٹر کا, اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان, ان کا بیان یہ تھا کہ جو نیوکلیئر سائٹس جن کو امریکہ نے حملہ کیا ان کی بحالی کے لیے زور و شور سے کام جاری ہے اور رشیا کی مدد سے کام جاری ہے, اور ان نیوکلیئر سائٹس کو پھر سے بحال کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. نہ صرف ان نیوکلیئر سائٹس کو بلکہ رشیا کے ساتھ مل کر 8 جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں وہ ایران نے کہا کہ ہم بنا رہے ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم جوہری ہتھیار بنائیں گے. ہاں, سویلین پرپزز کے لیے
جو ہمارا جوہری پروگرام ہے وہ بالکل جاری رہے گا، اور جن سائٹس کو امریکہ کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا تو ان سائٹس کو پھر سے ایران نے کھڑا کرنے کی بات کی ہے، بحال کرنے کی بات کی ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسی طرح کی باتیں کی امریکہ کو لے کر کہ امریکہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے قابل کنٹری نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات ایسے ہی رہیں گے جیسے امریکہ کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں۔ تو ایران کی پالیسی ابھی تک، اور ایون کہ ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ جب اینکر نے سوال پوچھا کہ جی امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ایران کو امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات بحال کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایران کے جو کنسرنس ہیں وہ اپنی جگہ پر ایران کے مطالبات ایران نے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بہت زیادہ ایران کو وارن کیا گیا کہ آ جاؤ ورنہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، لیکن ایران کا مطالبہ وہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اپنی جوہری تنصیبات کو، اپنی جوہری سائٹس کو، اپنے میزائل سٹیز کو تباہ کر دو اپنے ہاتھ سے، لیکن ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ سویلین پرپزز کے لیے ایران جو ہے وہ اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے گا، اور جب اس خطے کے اندر اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اسرائیل سے ایران کو سب سے زیادہ خطرہ اور خدشہ ہے، تو وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کی باتیں جو آپ اسرائیل کے لیے کرتے ہیں تو وہ ایران کے اوپر بھی تو فارمولا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ فیضان صاحب، دو مسلم ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، کون سے دو ممالک کے سربراہان ہیں؟ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 منٹس کو جو انٹرویو دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو باتیں کی نا کہ ایران نیوکلیئر، ایران کا تھریٹ ختم ہو گیا، ایران کے جو پراکسیز ہیں، جو گروپس ہیں ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، تو ایک نیا مشرق وسطیٰ بالکل قریب نظر آ رہا ہے، اور اس کی اگلی جو کوشش ہے یہ جنگیں بند کروانے کے بعد، اس کی اگلی کوشش یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کو یہ آگے لے کر جائے، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مزید کنٹریز اسرائیل کو ریکوگنائز کریں، اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کنٹریز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں 9 نومبر کو یا 10 نومبر کو، 9 اور 10 نومبر کے درمیان، یہ جو احمد الشرہ ہیں، شام کے سربراہ، جو ابو محمد الجولانی، جن کے سر پر کل تک امریکہ نے انعام رکھا ہوا تھا، دہشت گردی کی فہرست میں تھی، ان کا نام بھی دہشت گردی کی فہرست میں تھا، اور ان کی پارٹی جو حیت تحریر الشام ہے ان کا نام بھی دہشت گردی کی لسٹ میں تھا، تو وہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں احمد الشرہ 10 نومبر کو، اور یہ پہلا شامی لیڈر ہوگا جو وائٹ ہاؤس کو وزٹ کرے گا، اور دوسرا وزٹ ہوگا محمد بن سلمان، سعودی کراؤن پرنس کا وزٹ ہوگا، اور چند روز کے بعد ہی ہوگا 19-20 نومبر کو سعودی کراؤن پرنس کا وزٹ ہوگا، اور وہاں پر بھی ان دونوں ملاقاتوں کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ جو ایجنڈا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ سعودی عربیہ کی شرط تو صاف اور سیدھی ہے، سعودی عربیہ کی شرط یہ ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا اور وہاں پر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شرط جو ہے اس پر سعودی عربیہ لچک نہیں دکھائے گا، سعودی عربیہ لچک دکھائے گا، 2 اسٹیٹ سولوشن ہو یا کوئی بھی سولوشن ہو، تو میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سولوشن ہو جائے تو یہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اب وہ جو کوئی بھی سولوشن کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے تو وہی کوئی بھی سولوشن ہے جس کے چوتھے نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں، جس پر تمام مسلمان ممالک نے تالیاں بھی بجائی ہیں، سلوٹ بھی مارے ہیں کہ یہ وہی کوئی بھی سولوشن ہے۔ تو اس کے اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شام، لبنان، سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ ریکوگنیشنز کی لائن لگ جانی ہے۔ بہت شکریہ جی فیضان صاحب۔ ویورز، ہم نے تفصیلی طور پر جو ہے وہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے سٹیٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔